अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, महर मोहम्मद अशफाक एक नए प्रोग्राम के साथ पैगाम टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है जो हालिया फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और उसमें इस्लामिक फाइनेंस क्या अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुए और इसकी वजूहात क्या क्या थीं और हमारी सोसाइटी के अंदर इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हुई, और हम सारी बातें ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हवाले से करेंगे। और हम इसमें ये भी बात डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस क्या है और इस्लामिक फाइनेंस की इस वक्त करंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही हैं ताकि इस फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी हुई होती हैं। आया कि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इस क्राइसिस के अंदर से अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके और एक अच्छा और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया को प्रोवाइड कर सके ताकि जो इंसानों की डेवलपमेंट के काम आ सके। इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि हमारे पास वो कौन कौन सी स्ट्रेटिजिकल डायरेक्शंस हैं जिसको हम फॉलो करते हुए एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम दुनिया के सामने, वायाएबल सिस्टम दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना सिर्फ कन्वेंशनल सिस्टम का compete कर सकता है बल्कि जो उसकी सर्विसेज हैं वो भी इंतहाई आला क्वालिटी की हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और फिर हम कंक्लूजन के हवाले से मैं आपको चंद बातें बताऊंगा कि इस वक्त किस तरह हम लोग इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस को पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवा सकते हैं और इन क्राइसिस के अंदर से एक लेवरेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त इस्लामिक फाइनेंस की तरफ देख रही है। अगर आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आप न्यूज़पेपर्स या टीवी देखते हैं, तो इस वक्त दुनिया के हर कोने में इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काम हो रहा है। अगर आप लंदन के हवाले से देखें, मैं आपको डिस्कस करूँगा कि बहुत सारा वहाँ पर काम हो रहा है। इटली में जो इवन नॉन इस्लामिक कंट्री है, जो इंतहाई कट्टर किस्म का ईसाई मुल्क है, वहाँ पर भी इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काम हो रहा है। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, वहाँ पर भी, सिंगापुर में चले जाएं, और इवन यूएसए में जो कि मुसलमानों को टेररिज्म और इंतहा पसंदी की नज़र से देखता है, वहाँ पर ना सिर्फ पब्लिक लेवल के ऊपर काम हो रहा है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी तक कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं ताकि इस्लामिक फाइनेंस की जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस हवाले से आपको एक अच्छा सा और ब्रीफ ओवरव्यू दूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो कि इस वक्त ग्लोबली इस्लामिक फाइनेंस क्या रोल प्ले कर सकता है और किस तरह इस दुनिया को मुआशी क्राइसिस से निकाल सकता है। सबसे पहले कि क्राइसिस था क्या, हुआ क्या। इस दुनिया में बेशुमार क्राइसिस आए। जिस तरह आप जानते हैं कि 1930s का ग्रेट डिप्रेशन था, वो हुआ। उसके बाद सम टाइम्स 80s के अंदर अर्जेंटाइन में क्राइसिस हुआ, करेंसी क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आती रहती हैं दुनिया में। लेकिन जो हालिया क्राइसिस है जो 2007 के एंड में शुरू हुआ अमेरिका से, उसकी रीज़न सब प्राइम मॉर्गेज था। सब प्राइम मॉर्गेज से मुराद कि बैंकों ने ऐसे कस्टमर्स को लोन देना शुरू कर दिया जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी और सब लोगों ने लोन ले लिया। एक वक्त में जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, लेकिन जब मार्केट में सैचुरेशन होगी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि मैक्सिमम लोगों के पास उनका हाउस होल्ड हो, मैक्सिमम लोगों के पास उनका घर हो। जब मार्केट सैचुरेट होगी तो प्राइसेस इंतहाई तेज़ी के साथ नीचे गिरना शुरू होगी। तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी बात करेंगे हम लोग कि ये क्यों हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने यूरोप को लपेट में लिया और यूरोप से होता हुआ ये एशिया में और अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज तक फैल गया। और इस तमाम अरसे के दौरान, इस कलील अरसे के दौरान कम से कम 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बेल आउट पैकेज के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी इकॉनमीज़ के अंदर इंजेक्ट किए ताकि वो इस इकॉनमी को रिसेशन से निकाल के रिकवरी की तरफ लेके आ सके, ताकि इस इकॉनमी को डिप्रेशन की तरफ ना लेके जाया जा सके। और एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों के हालात से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ एक मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोलैप्स कर गए कि उनके पास लिक्विडिटी की शॉर्टेज क्रिएट होगी, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल
جس نے سب سے زیادہ رول پلے کیا وہ لیمن برادرز کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیبیکل تھا. اور اس طرح وہ بے شمار انسٹیٹیوشن سے جن کو ایمرج کر دیا گیا، جن کو دوسرے بینکوں کے ساتھ، تاکہ ان کی جو فائنینشیل سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور اس کو کلیپس ہونے سے بچایا جا سکے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے $10 بلین کا پیکج دیا سٹی بینک کو تاکہ وہ کلیپس سے اس کو بچایا جا سکے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ لیمن برادرز کو بچا لیتی، اس کو بیل آؤٹ پیکج دے دیا جاتا، تو یہ فائنینشیل کرائسس اتنے ڈیپتھ میں نہ جاتے اور یہ دنیا انتہائی سویئر کرائسس میں سے نہ ہو کے آتی. لیکن یہ تو بیسک ہمارے پاس وہ وجوہات تھی جنہوں نے آہستہ آہستہ ورلڈ اکانومی کے اندر انتہائی ایک بیڈ رول پلے کیا اور اس دنیا میں فائنینشیل کرائسس کو جنم لیا. اس سے جہاں تک جو ڈیولپڈ کنٹریز تھے، جس طرح یورپین کنٹریز، وہ لوگ تو متاثر ہوئے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپنگ اکانومیز تھی، جو ایمرجنگ اکانومیز تھی، وہ بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس تھا وہ خراب ہو گیا. کنٹریز کی جو ٹرانزیکشن پیمنٹ کیپیسٹی تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی. اور ابھی تک، آج ہم 2012 کی بات کر رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ابھی تک اکانومیز سٹرگل کر رہی ہیں. اب لیکن حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ان کرائسس نے جب ایک کرائسس شروع ہوا تو ساتھ ساتھ اور کرائسس کو بھی جنم دے دیا. تو اب ان کرائسس کی وجوہات کیا تھی؟ یہ تو میں نے آپ کو کچھ اس کی فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے بات کی. ان کی وجوہات کیا تھیں؟ اور سب سے بڑی وجہ، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب پرائم بورورز تھے، کہ ایسے لوگ جن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، جن کے پاس ایک انف منتھلی انکم نہیں تھی، ان لوگوں نے بینک سے لون لے لیا اور ان کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کی وجہ سے جو لیکویڈیٹی شارٹیج کریٹ ہو گئی. اور دوسری بات کہ بینکس نے جو کریڈٹ کریشن ہے، جو منی کو بنانا ہے، جو پیسے کو بنانا ہے، وہ بہت زیادہ مقدار میں اس کو کر لیا. جس طرح آج کل ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر دن 1.5 بلین پاکستانی روپیز کے نوٹ چھاپ رہا ہے، اور اس کے ملٹیپل امپیکٹ ہیں ہماری اکانومی کے اوپر، کہ انفلیشن اس کنٹری کے اندر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے پبلک سیکٹر سے بورونگ کرنی پڑ رہی ہیں. اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو سب پرائم مورگیج کرائسس کی یہ وجوہات بنی، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بے انتہا کریڈٹ کریشن کے پروسیس کو سپورٹ کیا، کیونکہ یہ ایک ایزی پروسیس ہے پیسے کو کریٹ کرنے کے حوالے سے. اور دوسری اہم وجہ کہ ان اکانومیز کے اندر جو رچ لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کی ویلتھ میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور وہ جو اضافہ تھا وہ اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر ہوا، نہ کہ ان کے بیہائنڈ کے اوپر کوئی ریئل انویسٹمنٹس تھی. آپ سٹہ بازی کہہ لیں، آپ اسٹاک مارکیٹ میں کہہ لیں، یا آپ فائنینشیل انجینئرنگ کہہ لیں، یا ڈیریویٹوز کہہ لیں، کہ آپ کے بیہائنڈ اگر آپ ایک چیز کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک سمپل سی ایزی سی مثال ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی نہیں ہے، لیکن میں اس کو کسی اور پارٹی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی آپ 5 لاکھ میں مجھ سے خرید لیں، لیکن وہ گاڑی ابھی میرے پاس بھی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں، اور وہ اگلا بندہ وہ 5,50,000 میں کسی اور کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے، اور جو تھرڈ پارٹی ہے وہ 6 لاکھ میں کسی اور کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے. تو آپ امیجن کر لیں، ابھی جو ریئل ایسٹ ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ جو گاڑی ہے 5 لاکھ کی میں نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ 450 کی میں کسی اور سے پرچیز کروں، لیکن ابھی میرے پاس ان ہینڈ نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چند منٹوں میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ اسلام نے اسپیکولیشن کو، انسرٹینٹی کو کیوں منع کیا ہے، اور یہ ایک اور ریزن تھی فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے. اور کوئی ریئل انویسٹمنٹس نہیں تھی. جس طرح اسلام میں آپ انفراسٹرکچر کے اوپر، آپ بلڈنگز کے اوپر، آپ ریئل جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور نہ کہ آپ اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر اپنی بہت ساری انویسٹمنٹس کرتے ہیں. اور میں نے اپنا ماسٹر تھیسس جرمنی میں جو اس کا پیراڈم شفٹ تھا کہ ہمیں ایک نئے فائنینشیل سسٹم کی بنیاد کیوں چاہیے، اس پوسٹ فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے میں نے لکھا، اور اس کے اندر میں نے یہ بات سامنے لے کے آیا کہ ان سب جو اس وقت یہ سارے عوامل ہو رہے تھے، تو کوئی ایسا ایفیکٹو کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول، یا آپ کہہ لیں کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ موجود نہیں تھا، جو جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کو سٹاپ کیا جا سکے، وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکے. تو اس کی ایک مین ریزن کنٹرول کی بھی تھی، ریگولیشن نہ ہونے کے برابر تھے.
لیکن فائنینشیل کرائسس کے بعد اس کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ کام کیا گیا اور جو پالیسیز اور پروسیجر سے اس کو ان پلیس کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کرائسس کے حوالے سے جو فردر کرائسس کریٹ ہوئے اس کا امپیکٹ کیا ہوا اس ورلڈ کے اوپر۔ جب یہ کرائسس شروع ہوئے تو ابھی آپ نے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آپ نے یورپ کے اندر دیکھے کہ یونان سے ڈیٹ کرائسس شروع ہونا ہو گئے۔ ابھی ایک کرائسس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، ابھی یہ جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے دنیا کا وہ سٹیبلٹی کی طرف نہیں آ رہا تھا، ڈیٹ کرائسس شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے جب یونان کے اندر وہ شروع ہوئے، آہستہ آہستہ وہ یورپ کے اندر دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ جو ان کی ڈیٹ جو جی جی پی ریشو تھی وہ بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو پاکستان یا جو دوسرے ڈیولپنگ اکانومیز کی تھی۔ وہاں سے یہ کرائسس نکلے اور ابھی تک یونان میں اس کو قابو نہیں کیا جا سکا، ایون دو کہ جو یورپین یونین کے دوسرے ممالک ہیں جس طرح فرانس ہے، جرمنی ہے، ان ممالک نے بیل آؤٹ پیکج دیا اور بہت سارے ریفارمز کی گئیں، پینشن کی ایج وہ لمٹ انکریز کر دی گئی، ٹیکسز کو انکریز کیا گیا۔ پھر آپ نے وہاں پر جو رائٹس ہیں وہ بھی دیکھے کس طرح وہاں پر سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہے تھے۔ پھر اٹلی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسپین کی مثال آپ کے سامنے ہے، آئرلینڈ، پرتگال۔ اب آہستہ آہستہ ایکسپرٹس یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں اور یورپ کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں، آیا کہ یہ جو یورو زون ہے جہاں پر 16 کنٹریز کے اندر یورو جو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، آیا کہ یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں یا یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ ان کیس اگر یہ کولیپس کر جاتا ہے تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو جہاں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا اور کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا اس آفٹر ایفیکٹس کو ڈیل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک کرائسس شروع ہوا تو اس سے اور آگے چھوٹے چھوٹے کرائسس نے جنم لینا شروع ہوا اور کس طرح اس نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور ایون ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو امپیکٹ ہے کرائسس کا، یو ایس اے میں لوگ بے گھر ہو گئے اور ٹینٹوں میں رہنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور وہاں پر ان امپلائمنٹ کا لیول جو یو ایس اے کی ہسٹری کے اندر جو ہائی ہو گیا، اور یورپ کے اندر تو کرائسس آپ جانتے ہی ہیں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے، جو اس کی امپلیمنٹیشنز، اس کی جو امپلیکیشنز تھیں وہ کیا تھیں؟ اس نے پاورٹی کو بہت زیادہ انکریز کر دیا۔ اگر ہم ورلڈ بینک کی رپورٹ کو سامنے رکھیں جو اس نے 2010 میں دی تھی کہ اس وقت 64 ملین جو لوگ ہیں اس دنیا میں وہ بلو دا پاورٹی لائن وہ لوگ رہ رہے ہیں، اور اس وقت فائنینشیل سسٹم کو یہ بھی تھریٹ ہے کہ جو کرنسی کولیپس نہ کر جائیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ڈالر اور یورو اور ڈفرینٹ کرنسیز کے درمیان ایک جنگ سی جاری ہے کہ کون سی کرنسی زیادہ وائبل ہے، اور لوگ ڈفرینٹ آپشنز کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری آفٹر میتھس ہیں فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ کیپٹلزم کے بعد، کیپٹلزم اس جو سسٹم ہے اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے سامنے بالکل نمایاں ہیں، اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس نے جو آج سے 1970s کے اندر شروع ہوئی اس نے ایمرج کرنا شروع کیا۔ آیا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ آیا کہ اس کی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں یا نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہیں؟ آیا کہ اس نے فائنینشیل سسٹم کو سسٹین اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کے گیا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس نے ابھی تک بہت پازیٹیو اپنا رول پلے کیا ہے اس فائنینشیل سسٹم کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آنے میں۔ اس کو ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹوز میں دیکھ سکتے ہیں والیوم کے لحاظ سے۔ اگر ہم اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ کو سامنے رکھیں تو 1 سے 2 ٹریلین US ڈالرز کے قریب اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی، اور سکوپ کے حوالے سے اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ صرف ایک ایریے میں فوکس نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ ہے۔ اس میں اسلامک کنٹریز بھی اس میں کام کر رہے ہیں، اس میں ایون مور جو نان اسلامک کنٹریز ہیں وہ اس سے اور بہتر کام کر رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں نیکسٹ ٹائم آپ کو دوں گا۔ اور یہ کس طرح ممکن ہوا کہ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے جو رولز تھے اس کو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس نے اپ ہولڈ کیا، اور اس کی بیس کے اوپر جو فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اب وہ بیسک اور بریفس ہے وہ کون سے رولز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس نے ان کرائسس کے درمیان بھی بہت زیادہ گرو کیا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں گروتھ کے حوالے سے فائنینشیل سسٹم کا، کنونشنل فائنینشیل سسٹم کا اور اسلامک فائنینشیل سسٹم کا، تو ایک بڑا ویزیبل ڈفرنس ہے
کہ ان کرائسس کے درمیان جہاں پر ورلڈ اکانومیز نیچے جا رہی تھی، جہاں پر کیپٹلزم کا سسٹم نیچے جا رہا تھا، وہاں پر الحمدللہ اسلامک فائنینس کا سسٹم اوپر جا رہا تھا۔ تو بیسک جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی، وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہیں، اور جو ہمارے بیسک فنڈامنٹل رولز ہیں اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، کہ رسک اور پروفٹ شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی ہی پروفٹ کمائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پارٹی پروفٹ کی حقدار ہے تو اس کو رسک کا بھی حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ان کیس آف کرائسس وہ اس کا رسپانسیبل ہوگا۔ اور پھر پیسے کو پہلی دفعہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے یوز کرنا شروع کیا گیا، اور جو پروویژن تھی گوڈز اینڈ سروسز کے حوالے سے وہ ڈیٹ بیسڈ نہیں تھی، وہ لون کے اوپر بیسڈ نہیں تھی، اس کے بیک سائڈ کے اوپر ریئل ایسٹس کو بنیاد بنا کے رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربا کے حوالے سے، جو سود کے حوالے سے واضح پیغامات دنیا کو دیے، اور جس میں سود کو اسلام میں مکمل طور پہ حرام قرار دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور گیمبلنگ، انسرٹینٹی، یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جو کنونشنل سسٹمز میں نہیں ہیں، جو اسلامک فائنینشیل سسٹم کو کنونشنل سسٹم سے ممتاز کرتے ہیں، جو اس کو ایک یونیک بناتے ہیں، اس کو اسلامک فائنینشیل سسٹم نے اپ ہولڈ کیا، اس کو یوز کیا، اور الحمدللہ اسلامک فائنینشیل سسٹم میں ایک واضح گروتھ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کون سی اپرچونٹیز ہیں اس کرائسس کے دور میں، کون سی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، کس طرح ان کرائسس کو ہم پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب مختلف کانفرنسز میں مختلف سپیکرز نے، جب میں کانفرنسز یورپ کے اندر میں نے اٹینڈ کی، تو ہر ایک نے یہی بات کی کہ جو امپیکٹ ہے فائنینشیل کرائسس کا، ریسنٹ فائنینشیل کرائسس کا، مسلم کنٹریز کے اوپر لیسٹ امپیکٹ ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلامک جو فائنینشیل سسٹم ہے یہ ایسٹ بیسڈ ہے، ڈیٹ بیسڈ نہیں ہے۔ یہ اس میں کریڈٹ کریشن کا جو پروسیس ہے وہ کنونشن سسٹم کی طرح نہیں ہے۔ اس میں بیک سائڈ کے اوپر ایک ریئل ایسٹ موجود ہوتا ہے جس کو ٹریڈ کیا جاتا ہے، یا جس کو لیز کیا جاتا ہے، یا جس کو سیل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ ان مسلم ممالک کی جو فسکل پوزیشنز ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ بیٹر ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کریں، ایران کی بات کریں، تو ان کے پاس جو آئل ریزروز ہیں وہ دنیا کے کسی اور ممالک کے پاس نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس جو ایکسس لیکویڈیٹی ہے، ایک طرف اگر ہم یورپ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر لیکویڈیٹی کا پرابلم ہے، ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ کم ہے۔ آپ نے ایک بات یا ایک ٹرم سنی ہوگی، رن دا بینک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی بینک کے پاس جا رہا تھا فائنینشیل کرائسس کے اوپر کہ میں نے اپنی منی واپس لینی ہے، میں نے اپنا جو ڈپازٹ ہے وہ واپس لینا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بینکنگ سیکٹر کے پاس وہ اتنا ریزرو میں کیش نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے بینکس کولیپس کر گئے۔ لیکن اگر ہم اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو یہاں پر ایکسس لیکویڈیٹی ہے جو فردر انویسٹمنٹس کے طور پہ کام کی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس وہ کون کون سی اسٹریٹجک ڈائریکشنز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اسلامک فائنینشیل سسٹم کو ایک پیرالل وائیبل سسٹم بنا سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیشن کو ہم نے فردر انہینس کرنا ہوگا۔ حالیہ فائنینشیل کرائسس میں جو ہمارے سامنے بات آئی ہے، اس میں لیک آف کوآرڈینیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان اور یورپی یونین کے درمیان دیکھنے میں نظر آیا۔ جب کرائسس شروع ہوئے تو اس کو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو سچویشن ہے وہ فردر ڈیٹوریٹ ہو گئی۔ اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مائکرو اکنامک سیفٹی نیٹ ورک کو فروغ دیا جائے مسلم ممالک کے درمیان، تاکہ اگر فائنینشیل کرائسس جیسی نیکسٹ ٹائم اسلامک ممالک کے اندر، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، اسلامک بینکنگ میں، اسلامک فائنینس میں، یا تکافل جو کہ اسلامک انشورنس ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس کو بیٹر طور پہ ہینڈل کیا جا سکے۔ اور ہمیں ایک بہتر پالیسی نہ صرف فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایک انہینس کوآپریشن کی ضرورت ہے جو مرکزی بینک ہیں اسلامک ممالک کے درمیان اور جو منسٹرز آف فائنینس ہیں ان کے درمیان، تاکہ وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مارکیٹ کے اندر اس کو وہ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن باتوں سے منع فرمایا ہے، جس طرح سود سے، انسرٹینٹی کو، اس سب چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکے، تاکہ
ہم لوگ دنیا کے سامنے ایک بہتر نظام پریزنٹ کر سکیں. اور اس میں جو اسلام میں جو اسلامک ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس کا رول انہینس ہونا چاہیے. جس طرح دنیا میں کنونشن نظام میں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹینڈرڈ اینڈ پورس ہے, موڈی ہے یا فیچ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر ماشاءاللہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر بہت سارے کریڈٹ ریٹنگز کام کرنا شروع کر دیے ہے. ان کا جو رول ہے, ان کا جو ایمفسس ہے, اس کو فردر انہینس کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف اس دنیا کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اس بہت سارے فائنینشیل کرائسس جو اس وقت دنیا کے سامنے ہیں, جس میں سب پرائم لینڈنگ ہے, جس کے اندر ان ایتھیکل پریکٹسز ہے, انٹرسٹ ریٹس آپشنس ہے, ڈیریویٹوز ہیں, کریڈٹ ریٹ سواپس ہیں, شارٹ سیلنگس ہیں, یہ اس وقت بہت ساری جو بری چیزوں کا اس وقت دنیا کو سامنا ہے. تو انشاءاللہ اسلام کے اندر جو اسلامک فائنینشیل اور اکنامک سسٹم ہے, اس کے اندر وائبلٹی ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایک واضح نظام لے کے آ سکتے ہیں. آخر کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور آپ کو اس بات کو اشور کرواتا چلوں کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم میں ایک جان ہے, اس کے اندر وائبلٹی ہے اور اسلامک فائنینشیل سسٹم ایک کروشل رول پلے کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو اسلامک فائنینشیل سسٹم کی جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, جو شرعیہ پریکٹسز ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیکٹر کو گرو کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو فردر انہینس کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ کریشن کا پروسیس ہے, جس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس بھی ایک ریزن تھی, اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کو انٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب چیزوں کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے. ہمیں ریگولیٹری باڈیز کو اور اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ مختلف جگہوں کے اوپر بیریئرز ہوں, جس کی وجہ سے اس فائنینشیل سسٹم کو, جو اسلامی فائنینشیل سسٹم ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور اس کو کسی اور کرائسس کی نظر نہ کیا جا سکے. اور جو اس مین کینڈ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو آپٹیمم یوز کیا جا سکے ہیومن بیٹرمنٹ کی طرف. اور انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان سے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب اسلام انشاءاللہ ایک وائیبل نہ کہ ریلیجن کے طور پہ سامنے آئے گا, ایک اکنامک سسٹم بھی پرووائڈ کرے گا. جس طرح مسلمانوں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دور میں اور ہمارے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں اسلام نے دنیا کے سامنے ایک بے مثال معاشی نظام پیش کیا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دوسروں لوگوں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم مسلمانوں کو دنیا کے سامنے ایک اچھا معاشی نظام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہر محمد اشفاق کو پیغام ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی ایمان اللہ. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الإنهار وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان.